नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे सबक का आगाज़ होता है बुलूगुल मराम की किताबुस सलाह और किताबुस सलाह से बाब नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 बाबु सिफ़ातिस सलाह, नमाज अदा करने का तरीका। नमाज अदा करने का तरीका, उसका बयान। तो इब्तिदा में चंद एक बातों को समझना ज़रूरी है और उनको बयान करना भी ज़रूरी है कि सिफ़त सलात से मुराद क्या है, नमाज के तरीका से मुराद क्या है। तो सिफ़त सलात से मुराद नमाज की जो हैअत कौलिया और फ़ेलिया है, यानी कौली और फ़ेली हालत जिसमें हम नमाज अदा करते हैं, वो है सिफ़त सलात। चूँकि कोई भी इबादत इखलास और सुन्नत की पैरवी के बग़ैर वो मुमकिन नहीं, इसीलिए उलमा किराम ऐसे अबवाब अपनी किताबों में कायम करते चले आए हैं और सुन्नत की पैरवी तभी मुमकिन है जब हमें किसी इबादत का सही तरीका मालूम होगा। तो इसी गर्ज से हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह जो बुलूगुल मराम के मुसन्निफ़ हैं, तो उन्होंने नमाज अदा करने के मसनून तरीका को बयान करने के लिए ये बाब कायम किया है। और बाब की इब्तिदा में जिस हदीस को लाए हैं वो हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। और इस हदीस को लाने का मकसद ये है क्योंकि ये इस बाब में असल की हैसियत रखती है, यानी नमाज के तरीका के बारे में ये जो हदीस है ये असल की हैसियत रखती है। इसलिए हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को यहाँ पर लाए। तो एक बात नमाज के तरीका के बारे में वो ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम वैसे ही नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हर उस शख्स के लिए है जो नमाज पढ़ना चाहता है कि वो नमाज कैसे अदा करे, कैसे पढ़े। तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। आपने फरमाया सल्लू, नमाज पढ़ो, कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। तो अब इस हदीस से हमें यह भी जान लेना चाहिए कि ये हदीस सबको शामिल है, मर्दों और औरतों के लिए, यानी मर्दों और औरतों की नमाज का तरीका एक ही है, अलग अलग तरीके नहीं है। ऐसा नहीं है कि औरतों का तरीका और हो, मर्दों का तरीका और हो, नहीं, मर्दों का और औरतों का तरीका एक ही है। हाँ, उसमें जो कोई एक आध चीज़ जो औरतों के लिए ज़रूरी है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग से बयान कर दी है, वो अलग से बयान कर दी है, तो वो कोई एक आध चीज़ है। बाकी क़याम का, हाथ बांधने का, हाथ उठाने का, रुकू का, सजदे का, तशहुद का, ये सब तरीका एक ही है, कोई अलग से तरीका नहीं है। और इस पर मैंने बड़ा गौर फ़िक्र किया, मैंने इस पर बहुत पढ़ा और कोशिश की कि कहीं ऐसी कोई बात मिल जाए कि जिससे ये मालूम हो जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए अलग से कोई नमाज का तरीका बताया है, तो हम भी उसको जानें और फिर भी हम भी लोगों को बयान करें। लेकिन ऐसी कोई हदीस नहीं मिली, कोई ऐसा तरीका नहीं मिला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हो, सही अहादीस में मौजूद हो और जिसमें ये हो कि औरतें ऐसे नमाज पढ़ें। ख़ास तौर पर वो क़याम जब करें तो फिर खड़ी हों तो वो कैसे खड़ी हों, पाँव के दरमियान वो कितना फ़ासला रखें, फिर इसके साथ जो वो रुकू में जाएं तो कैसे जाएं, और फिर उसके बाद वो सजदा करें तो कैसे सजदा करें।
کیا ان کا کوئی خاص طریقہ ہے، تشہد کیسے بیٹھیں وغیرہ وغیرہ. جیسا کہ عام طور پر عورتوں کا نماز کا طریقہ وہ الگ بیان کیا جاتا ہے. عورت کیسے سجدہ کرتی ہے، زمین کے ساتھ بالکل چپک کے سجدہ کرتی ہے وہ، تو وغیرہ وغیرہ. تو اس سے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے مردوں کے لیے اور طریقہ ہے اور عورتوں کے لیے اور طریقہ، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مردوں عورتوں کا ایک ہی نماز کا طریقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دونوں کو شامل ہے جس میں آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اب یہ جو صلو ہے نا، تم نماز پڑھو، یہ خطاب مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی، پوری امت کو ہے. الگ سے مردوں کے لیے اور خطاب نہیں ہے، عورتوں کے لیے اور خطاب نہیں ہے کہ مردوں تم ایسے نماز پڑھو، اے عورتوں تم ایسے نماز پڑھو. ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں. تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو نماز کا طریقہ ہے وہ نماز کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھایا. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے نماز پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. تو جو طریقہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، پھر وہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھا دیا، اور وہی طریقہ آج کتب احادیث کے اندر مروی ہے، اور اسی کو ہم پڑھیں اور ویسے ہی ہم بھی نماز پڑھیں. تو ایک اور بات اس حوالے سے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں مختلف مکاتب فکر ہیں، مسالک ہیں، تو ان کے ہاں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے نماز کے طریقہ کے بارے میں. لیکن یہ جو اختلاف ہے نا، اس کو اپنی جگہ برقرار رہنے دو. لیکن جو بھی شخص نماز پڑھے وہ صرف اور صرف ایک بات ذہن میں رکھے، وہ یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جیسے جیسے ملتی جائیں گی میں ویسے ویسے نماز پڑھتا جاؤں گا. اب صحیح احادیث کو مانو، ان پر عمل کرو، بھلے کسی کی موافقت ہو یا مخالفت ہو. تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے پیروی کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جہاں سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ. اور ایسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس عمل کرنے والے نے کو عمل کیا لیکن وہ ہمارے طریقے کے مطابق نہ ہوا تو اس کا وہ کام رد ہے، مردود ہے، غیر مقبول ہے، اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہوگا، بلکہ نہ صرف فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا اس کو نقصان ہو جائے گا. تو اس لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو نماز کا طریقہ ہے بس اس کو اپنانا چاہیے، نہ کسی کی موافقت کی فکر ہو نہ کسی کی مخالفت کی. بس احادیث میں جو آیا بس ویسے نماز پڑھو، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. چونکہ قیامت کے دن یہ تو پوچھا ہی نہیں نہ جائے گا کہ تم کس جماعت کے ماننے والے ہو، کس امام کے ماننے والے تھے، تو تم کس مفتی کے فتوے کے مطابق نماز پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ. ایسا تو کچھ پوچھا نہیں جائے گا، ایسا نہیں پوچھا جانے والا. تو پھر پوچھا کیا جائے گا؟ پوچھا یہی جائے گا بس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی نہیں کی. بس قیامت کے دن اور تو کوئی شخصیت ہے نہیں نا، شخصیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بس ان کی اتباع ہے، ان کی پیروی ہے، ان کی اطاعت فرما برداری ہے، ان کا طریقہ ہے، تو وہی ہمارے لیے اسوہ ہے، وہی نمونہ ہے. بس اس کے علاوہ باقی سب ماننے والے ہیں، باقی سب ان کے پیروکار ہیں. تو لہذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکاروں میں شامل کر دے. تو اس لیے جب کبھی کوئی مسئلہ بیان کیا جائے یا پھر کبھی کوئی مسئلہ آپ کو پوچھنا پڑ جائے تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ کو مسئلہ پوچھیں، سوال پوچھیں، فتویٰ پوچھیں تو آپ کو کیسے پوچھنا چاہیے کہ حضرت صاحب، امام صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، خطیب صاحب، مجھے یہ مسئلہ قرآن اور حدیث کے مطابق بتائیں. مجھے یہ مسئلہ کیسے بتائیں؟ قرآن اور حدیث کے مطابق بتائیں.
تو اس کا مطلب آپ قرآن اور حدیث پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کسی کا قول، کسی مفتی، کسی جماعت، کسی امام کے پیچھے نہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پوچھنا چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا فرمان پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو قرآن اور حدیث ہی بتائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا، جب آپ سنیں تو آپ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، کہے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا مطلب قرآن کی آیت آ گئی۔ پھر وہ اگر کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، تو آپ بھی اس کو سمجھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کا وہ ریفرنس دے، آپ کو حوالہ دے اور صحیح حدیث بتائے، بس سمجھ جاؤ کہ مسئلہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن جب آپ سوال کریں اور اس سوال کے جواب میں کوئی کہے فلاں امام نے فرمایا، فلاں مفتی نے فرمایا، ہم یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے سمجھ جاؤ کہ یہاں گڑبڑ ہے۔ تو اس کا مطلب ہمیں اللہ پاک نے فہم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سمجھ عطا فرمائی ہے کہ ہم پہچان کر لیں گے کہ بھی کون صحیح بتا رہا اور کون صحیح نہیں بتا رہا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ جب بھی کسی کو جب وہ مسئلہ پوچھتے تھے تو وہ ایسے ہی پوچھتے تھے، قرآن اور حدیث، اور پھر جب وہ مسئلہ بتاتے تھے تو تب بھی یہی بتاتے تھے قرآن اور حدیث۔ اور اگر قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں کوئی شخص کسی کی بات پیش کرتا تو وہ اس کو جو ہے اس کا انکار کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک دن مسئلہ بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ اچھا، وہ جو سامنے لوگ تھے نا، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا حضرت ابوبکر تو یوں فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر تو یوں فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہما۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس اب خود صحابی ہیں، اور کون ہیں؟ حبر الامہ ہیں، مفسر قرآن ہیں، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم علمہ القرآن۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، مکی ہے، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں۔ اب اتنی بڑی ہستی ہیں، اب ان کے سامنے لوگوں نے کیا کہا کہ ابو بکر یوں فرماتے تھے اور عمر یوں فرماتے تھے، جبکہ وہ لوگوں کو حدیث سنا رہے تھے۔ پتہ ہے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا انی اخشا ان یمطر علیکم حجارۃ من السماء انی اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر و عمر۔ کہنے لگے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسا دی جائے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور تم کہتے ہو آگے سے ماننے کی بجائے یہ کہتے ہو ابو بکر و عمر نے یوں فرمایا۔ تو گویا کہ تمہارا جو یہ طریقہ ہے، تمہاری جو روش ہے کہ حدیث کو سننے کے بعد حدیث کے مقابلہ میں ابو بکر و عمر کا قول پیش کر رہے ہو، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے میرے نزدیک کہ کہیں اللہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسا دے۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دی جائے، بس تمہارے ذہن میں کسی کا بھی قول ہے، کسی کا بھی فرمان ہے، تو پھر کیا کرو؟ اس کو چھوڑ دو، بس حدیث سنو، بس اور کچھ نہیں۔ اسی لیے تو حضرت اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو 4 ائمہ میں سے ایک ہیں، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ یہ بتائیے حضرت کہ اگر آپ نے بات ارشاد فرمائی، آپ کا قول یوں ہو اور اس کے مقابلہ میں قرآن یوں ہو، تو پھر ہم کیا کریں؟ کہا قرآن کو ماننا اور میری بات کو چھوڑ دینا۔ پھر کسی نے سوال کیا حدیث میں یوں ہو اور آپ کا قول یوں ہو، تو انہوں نے فرمایا حدیث کو مان لو اور میری بات کو چھوڑ دو۔ پھر سوال کیا کہ کسی صحابی کا قول یوں ہو اور آپ کی بات یوں ہو، تو انہوں نے کہا میری بات کو چھوڑ دو اور صحابی کی بات کو مان لو۔ اس کا مطلب اب وہ لوگ کتنے دیانتدار تھے، کتنے مخلص تھے۔ تو انہوں نے صاف فرمایا کہ جب قرآن و حدیث آ جائے پھر ہماری بات کو چھوڑ دو، ہماری بات کا
پھر کوئی وقت نہیں رہتی. انہوں نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب تمہیں حدیث صحیح مل جائے سمجھو میرا مذہب بھی وہی ہے، میرا طریقہ بھی وہی ہے. تو اس کا مطلب ہم سب کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، محدثین، ائمہ کرام، بزرگان دین، سب وہ اسی بات کے داعی تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ جب قرآن و حدیث آ جائے پھر کسی اور کی بات چھوڑ دو، پھر کسی اور کی بات کو چھوڑ دینا چاہیے. چونکہ قرآن و حدیث آ جانے کے بعد کسی کی بات کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. ہاں، جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، بزرگان دین ہیں، ہاں ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، تو یہ بالکل صحیح ہے. لیکن اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ادب و احترام تو سب کا کیا جا سکتا ہے، لیکن اطاعت، فرما برداری، وہ کس کی جائے گی؟ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی. تو جب ہم یہ روش اپنائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ ہمارا محبوب بن جائے گا. جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قل کہہ دیجئے، ان کنتم اگر ہو تم، تحبون اللہ اللہ سے محبت کرتے، فاتبعونی تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ تو اللہ تم سے محبت کرے گا. ابھی آیت کیا بتا رہی ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری پیروی کرو بس. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صرف میری پیروی کرو، کسی کی پیروی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور کی پیروی نہیں ہے. اب میں اس بات کو واضح کر دوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان، آپ کی صحیح حدیث ہم تک پہنچ جائے، پھر نہ تو ابو بکر کی پیروی ہے، نہ عمر کی پیروی ہے، نہ عثمان کی ہے، نہ علی کی ہے، نہ طلحہ و زبیر کی ہے، نہ عشرہ مبشرہ کی ہے، نہ بدریوں کی ہے، نہ خندق والوں کی ہے، نہ بیت رضوان والوں کی ہے، نہ ہاشمی قریشی، کسی کی کوئی پیروی نہیں. کب؟ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پہنچ جائے. اور یہی صحیح نقطہ نظر ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس تک پہنچ گئی لیکن وہ پھر جو ہے دائیں بائیں دیکھے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، وہ حدیث کو وہ عزت نہیں دے رہا، وہ حدیث کو وہ احترام نہیں دے رہا. وہ چونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، تو گویا کہ جو فرمان کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، تو وہ صاحب فرمان کی بھی عزت اور احترام کرے گا. جو کسی کے قول کا ادب احترام کرے گا تو وہ قائل کا بھی ادب احترام کرے گا، اور جو کسی کی بات کا ادب احترام نہیں کرتا تو وہ در حقیقت اس ذات کا بھی ادب احترام نہیں کرتا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فرامین ہمارے پاس موجود ہیں احادیث کی صورت میں، لہذا ان کا ادب اور احترام یہ ہے جیسے آپ کی ذات سب انسانوں کی ذاتوں سے اعلیٰ و بالا ہے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمام لوگوں کی باتوں سے اعلیٰ و بالا ہے. جیسے آپ کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ذات کی پیروی نہیں کی جائے گی، بالکل ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے، حدیث کے، سنت کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات، قول، فعل کو ہم نہیں لیں گے، اس کی اہمیت نہیں ہوگی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام اور محبت کا تقاضا یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ آ جائے، جب وہ معلوم ہو جائے، پھر سب کی بات کو چھوڑ دینا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اعلیٰ و بالا کر دینا چاہیے. اس حوالے سے آخری بات سن لو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک نہیں، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بھی کسی کی بات کو شریک نہیں کریں گے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید میں وحدانیت ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی رسالت میں واحد ہے، آپ اپنی بات میں واحد ہیں. تو لہذا یہاں بھی ہم نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک کرتے ہیں. تو لہذا یہ اس حوالے سے آخری بات ہوئی. تو یہ
بنیادی سی چند باتیں میں نے ضروری سمجھی کہ نماز کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے ان کو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ تو اب چونکہ نماز ادا کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا تو اب مختلف احادیث آئیں گی، لیکن ایک دفعہ میں نماز کا جو طریقہ ہے نا سارے کا سارا وہ آپ کے سامنے احادیث سے وہ بیان کر دیتا ہوں ایک ربط کے ساتھ، اس کو مکمل آپ سن لیں اور پھر انشاءاللہ الرحمن ہم بلوغ المرام کی احادیث کو وہ پڑھیں گے۔ تو نماز کا طریقہ، نماز کی کیفیت، اس کو ایک ترتیب کے ساتھ آپ ملاحظہ فرما لیں۔ وہ یہ ہے نماز کی وہ کیفیت اور طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت اسلامیہ سے تواتر کے ساتھ ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان وضو کرے، اپنے سطر کو ڈھانپے، قبلہ رخ کھڑا ہو جائے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کی نیت اپنے دل میں کرے، ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کی لو تک اٹھائے، اللہ اکبر کہے، اپنے ہاتھ سینے پر اس طرح باندھے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو، اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھے، پہلے ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھے، پھر رفع الیدین کرتا ہوا اللہ اکبر کہے اور رکوع میں چلا جائے، دوران رکوع کمر بالکل سیدھی ہو اور دونوں ہاتھ اس طرح گھٹنوں پر رکھے ہوئے ہوں کہ بازو بالکل سیدھے ہوں، رکوع میں سر کمر کے برابر ہونا چاہیے، نہ زیادہ نیچے ہو نہ زیادہ اوپر، رکوع کی تسبیحات پڑھے، سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اور رفع الیدین کرتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کہے اور اطمینان سے کھڑا ہو جائے، پھر اللہ اکبر کہتے ہو اس طرح سجدہ ریز ہو کہ پہلے زمین پر ہاتھ اور پھر گھٹنے رکھے، سجدے میں 7 اعضاء یعنی دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے اور چہرہ، پیشانی اور ناک سمیت زمین پر لگے ہونے چاہیے، سجدے میں کوہنیاں زمین سے بلند اور پہلوؤں اور رانوں سے الگ رہیں، اور جب رکوع میں ہوں تو جب گھٹنوں کو پکڑے تو گھٹنوں کو ذرا مضبوطی کے ساتھ پکڑے۔ اس کے بعد سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے پاؤں کو بچھا کر، اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اور دائیں کو اس طرح کھڑا کر کے کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں، پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے اور رب اغفر لی یا دوسری دعا پڑھے، پھر اللہ اکبر کہے اور اسی طرح دوسرا سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اطمینان سے جلسہ استراحت کے لیے قدرے بیٹھے اور پھر اپنے ہاتھوں پر وزن ڈالتا ہوا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، دوسری رکعت اسی طرح پڑھے، دوسری رکعت کے بعد دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد تشہد کے لیے اس طرح بیٹھے جیسے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا تھا اور اتحیات پڑھے، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا ضروری نہیں، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو بہتر ہے، اور اگر کوئی امام کے پیچھے ہو اور امام اس کو وقت دیتا ہے تو وہ پڑھ لینا بہتر ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ آخری تشہد میں اپنی پشت کو اس طرح زمین پر رکھ کر بیٹھے کہ بایاں پاؤں دائیں جانب سے کچھ باہر آ جائے، اس تشہد میں درود ابراہیمی اور اس کے بعد مسنون دعائیں بھی پڑھے، مکمل تشہد میں اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی جو انگلی ہے اس اشارہ کرتا رہے اور آخر میں دونوں طرف سلام پھیر دے، اور یاد رہے کہ اگر صرف ایک طرف یعنی دائیں جانب ہی سلام پھیر دیا جائے تو کفایت کر جائے گا، اور جب تشہد میں بیٹھا ہو تو پھر جو نگاہ ہے وہ اس تشہد والی انگلی پر ہونی چاہیے اور اس کو مسلسل حرکت دینا، اور اس
کو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو ہے ایسے سیدھی انگلی ایسے کرنا، نہیں، اس میں تھوڑا سا خم ہونا چاہیے ایسے. اور یہ انگلی کیسے پکڑنی ہے؟ اس کے لیے ایک یہ طریقہ جیسے میں نے پکڑی ہوئی، یعنی یہ تشہد والی انگلی ایسے بند کرو اور اس کے اوپر یہ انگوٹھا رکھ دو. یہ تشہد والی انگلی کے سرے پر انگوٹھا ایسے رکھ دو، ایسے رکھ دیے، یہ ٹھیک ہے. اب اس کو آپ اپنے گھٹنے پر ایسے رکھ لیں اور اس کو تشہد پڑھتے رہیں، اشہد ان لا الہ التحیات للہ والصلوات، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ ایسے اس سے اشارہ کرتے رہیں. اس کو بالکل ایسے سیدھا نہیں رکھنا، نہیں، ایسے تھوڑا سا اس میں بینڈ رکھنا ہے اور اس کو ایسے کرتے رہنا. اور نگاہ بھی اس پر ہونی چاہیے، اور نگاہ بھی کہاں ہونی چاہیے؟ تشہد والی انگلی پر ہونی چاہیے، اور پھر تشہد پڑھنا چاہیے. اب یہ بات آگے جا کر تشہد کے مسائل میں آئے گی کہ ہمارے ہاں تو اکثر و بیشتر لوگ انگلی کب اٹھاتے ہیں؟ جب تحیات پڑھتے رہتے ہیں، جب پہنچتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تب انگلی اٹھاتے ہیں. نہیں، حدیث میں یہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو گھٹنے پر ایسے اپنا ہاتھ رکھتے اور انگلی کو ایسے حرکت دینا شروع کرتے. ایک ہے حرکت، ایک ہے اشارہ، تو دونوں کرنے. تو یہ حرکت ہے اور یہ انگلی ایسے کھڑا کرنا یہ اشارہ. باقی اس کی تفصیل آگے آ جائے گی. تو یہ ہے نماز کا طریقہ. تو یہ نماز کا مختصر طریقہ ایک دفعہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا. اب اسی طریقے کو ہم احادیث کی روشنی میں اس کو انشاءاللہ الرحمن سمجھیں گے. تو اب ہم آتے ہیں بلوغ المرام کی کتاب باب صفت الصلاح کی جو پہلی حدیث ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں. حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها اخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه باسناد مسلم حتى تطمئن قائما. تو اب اس حدیث کے کئی حصے ہیں، تو اب ہم پہلے اس حصے کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کی تھوڑی توضیح اور تشریح کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو صحیح ادا نہ کرنے والے سے ارشاد فرمایا. یعنی ایک لمبی حدیث ہے یہ، تو اس میں ایک بندہ جو نماز صحیح ادا نہیں کر رہا تھا اس سے آپ نے فرمایا. تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جاؤ، پھر تکبیر تحریمہ کہو، پھر جتنا قرآن تمہیں آتا ہو وہ پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ یہاں تک کہ تم رکوع میں پرسکون ہو جاؤ، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ میں جاؤ یہاں تک کہ تم سجدہ میں پرسکون ہو جاؤ، پھر پہلے سجدہ سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ تم جلسہ میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر دوسرے سجدہ میں جاؤ یہاں تک کہ تم سجدہ میں پرسکون ہو جاؤ. جو ایک رکعت ہو گئی. پھر اپنی ساری کی ساری نماز میں یعنی نماز کی ہر رکعت میں ایسا ہی کرو. اس حدیث کو ائمہ 7 ائمہ نے روایت کیا اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں. اور سنن ابن ماجہ میں امام مسلم کی اسناد کے ساتھ مروی اس روایت میں حتی تعتدل قائمہ کی بجائے حتی تطمئن قائمہ کے الفاظ ہیں، یعنی یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو یہ ہے حدیث، پہلی حدیث. تو اس حدیث میں نماز ادا کرنے کا صحیح ترین طریقہ مذکور ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ بیان فرمایا، بلکہ آپ نے تعلیم دی. تو اب یہ جو حدیث ہے نا دراصل یہ
ایک طویل حدیث ہے، اس میں سے کچھ حصہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر نہیں کیا، وہ انہوں نے محذوف کر دیا جان بوجھ کر۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا تعلق اس باب سے نہیں ہے، جبکہ اگر پوری حدیث اگر ذکر کر دی جاتی تو ان الفاظ میں بھی بہت ساری نصیحت موجود ہے، تو اس لیے ہم وہ پوری کی پوری حدیث آپ لوگوں کو سنانا چاہیں گے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 757 نمبر حدیث ہے، اور ایسے ہی یہ صحیح مسلم کے اندر 397 نمبر حدیث ہے، اور سنن ابی داؤد کے اندر 856 نمبر حدیث ہے، اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ ہے، اور سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ جیسا کہ آپ کی اسکرین پر جو کتاب ہے نا، اس کتاب کی جو تخریج ہے نیچے حاشیہ لگا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی یہ سارے حوالہ جات موجود ہیں۔ اب وہ جو پوری حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنے لگا، لیکن وہ نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کر رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کہا، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، نماز پڑھ کر آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو لوٹ جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس صحابی نے، وہ چلے گئے، واپس لوٹ گئے، اور انہوں نے پھر دوبارہ نماز پڑھی اور آ کر سلام کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد دوبارہ یہی ارشاد فرمایا کہ لوٹ جاؤ، نماز پڑھ کر آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حتیٰ کہ ایسا 3 بار ہوا۔ تب پھر 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہی بات ارشاد فرمائی کہ تم نماز پڑھ کر آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، تو اس نے آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، بس آپ ہی مجھے صحیح نماز سکھلا دیجیے۔ میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے تو ایسے ہی نماز پڑھنی آتی ہے، لہذا جب میں ایسے نماز پڑھ رہا ہوں اور میری نماز نہیں ہو رہی، قابل قبول نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے وہ نماز سکھلا دیجیے، یعنی وہ طریقہ سکھلا دیجیے کہ جو قابل قبول ہو، جس کو میں پڑھوں اور میری نماز بن جائے۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اس حدیث میں ہے، جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اس کو ارشاد فرمائی کہ جس میں نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی ہے کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو لہذا اب تو اس حدیث کا ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جاؤ، پھر تکبیر تحریمہ کہو، پھر جتنا قرآن تمہیں آتا وہ پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ یہاں تک کہ تم رکوع میں پرسکون ہو جاؤ، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ میں جاؤ یہاں تک کہ تم سجدہ میں پرسکون ہو جاؤ، پھر پہلے سجدے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ تم جلسہ میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر دوسرے سجدہ میں جاؤ یہاں تک کہ تم سجدہ میں پرسکون ہو جاؤ۔ یوں 1 رکعت ہو گئی، پھر اپنی ساری کی ساری نماز میں، یعنی نماز کی ہر رکعت میں ایسا ہی کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تعلیم دی۔ اچھا، اب اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھ کر اس بات پر فوکس کریں، غور و فکر کریں کہ وہ صحابی، دیکھیں صحابی ہیں، ایک پہلی بات تو یہ ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ اب سے پہلے وہ ظاہر بات ہے نماز پڑھتے ہی ہوں گے، پتہ نہیں کب سے پڑھ رہے تھے، تو وہ تو اپنے لحاظ سے نماز پڑھ رہے تھے نا، لیکن صحابی ہونے کے باوجود ان کی وہ نماز کا طریقہ درست نہیں تھا۔ انہیں خود تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی کہ تمہارا یہ طریقہ نماز کا درست نہیں ہے، ایسے تو نماز ہوئی ہی نہیں۔ تو پھر اس صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ جی میں تو ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں، یعنی میں نے تو 3 دفعہ آپ کو نماز پڑھ کر دکھا دی، تو مجھے تو ایسی ہی آتی، پہلی دفعہ میں نے ویسی پڑھی، دوسری دفعہ ویسی پڑھی، تیسری دفعہ بھی ایسی پڑھی، تو مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، تو لہذا آپ مجھے سکھا دیجئے۔ تو اس کا مطلب صحابی رسول اگر نماز پڑھے اور اس کی نماز ویسی نہ ہو جیسا کہ ہونی چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔
تو اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جیسے نمازیں پڑھتے ہیں کیا ہماری نماز کیا واقعی نماز ہے؟ کسی کو چیک تو کرواؤ، کسی کو دکھاؤ تو صحیح، کسی کو کہو کہ بھئی میں نماز پڑھتا ہوں تو آپ میری نماز کو ذرا دیکھیں، نوٹ کریں، میں جو ہے رفع الیدین کیسے کر رہا ہوں، قیام کیسا ہے، ہاتھ کہاں باندھ رہا ہوں، رکوع کیسا ہے، سجدہ کیسا ہے، جلسہ استراحت کیسا ہے، قومہ کیسا ہے، یہ ساری جو نماز کی ظاہری ہیئت ہے اس کو دیکھو آپ، اور اگر کہیں میری غلطی ہے تو آپ مجھے بتا دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس صحابی کو بتا دیا دنیا میں، ارجع فصلی فإنک لم یصلی، کہ تم نماز پڑھ کر آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور اگر اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، کیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ جیسی مجھے سمجھ آئی، جیسی میں نے کہیں سے سیکھی، مجھے کسی نے بتا دی ہے، بچپن میں سیکھی ہے، بس اب چلتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب ہم نمازیں ویسے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن اگر حساب ہوا، اور اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے اس سے پہلے، لیکن اگر قیامت کے دن کہہ دیا گیا کہ تمہاری نمازیں تو نماز ہی نہیں، اور وہاں کہا جائے گا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، بعض کو پورا ثواب ملتا ہے، بعض کو آدھا ثواب ملتا ہے، بعض کو کچھ بھی نہیں ملتا، اس کا مطلب وہ تو 0/0 ہے۔ اور ایک قرآن پاک کی جو سورت ہے اس کے شروع میں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ قیامت کے دن کچھ ایسی پیشانیاں ہوں گی جو ہے نا تھک چکی ہوں گی، عاملۃ ناصبہ، تھکی ہوئی پیشانیاں، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پیشانی سے انسان کون سا کام کرتا ہے جو پیشانی تھکتی ہے؟ اگر اس کو ہم محاورہ مان لیں یا واقعتاً پیشانی پہ نشان، پیشانی سجدہ کرتی ہے تو پیشانی کا کام جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو لہذا کوئی بندہ اگر سجدے کر کر کے تھکا ہوا ہے، محراب بنے ہوئے، بہت نمازیں پڑھی ہیں، نوافل، فرائض، تہجد، اشراق، ساری نمازیں پڑھی ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تم اب جہنم میں داخل ہو جاؤ تو اس شخص کا کیا بنے گا؟ اور ایسا کہا جا سکتا ہے چونکہ قرآن میں اللہ پاک فرما رہے، کہا جائے گا۔ یہ کیوں کہا جائے گا؟ دنیا میں غور و فکر کر لو اس بات پر، دنیا میں غور و فکر کرو، دنیا میں سمجھو اس بات کو۔ وہ یہ ہے کہ جو بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کا نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنی نماز کو احادیث سے ٹیلی نہیں کیا، اس نے احادیث کو سامنے رکھ کر اپنی نماز کو نہیں جانچا، نہیں پڑھا، نہیں اس نے تحقیق کی کہ میری نماز کیسی ہے، حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، تو یہ اس نے غور و فکر نہیں کیا۔ تو قرآن میں تو آتا ہے نا فویل للمصلین، مصلین کے لیے، نمازیوں کے لیے ویل ہے، اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ سب سے بدترین چور نماز کا چور ہوتا ہے، نماز جو صحیح نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کا چور کہا۔ کہیں آپ نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا نمازیوں کے لیے ویل ہے، یعنی جہنم ہے ان کے لیے۔ تو اب دیکھو نا، یہ بھی تو نمازی ہے نا، تو بعض لوگوں کی نماز تو وہ لپیٹ کر ان کے منہ پر دے ماری جاتی ہے کہ ایسی نماز کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، یہ نماز ہے، نماز تو منافق بھی پڑھتا ہے۔ تو لہذا نماز جو ہے صحیح معنوں میں نماز ہونی چاہیے، وہ ظاہری طور پر بھی نماز ہو اور باطنی طور پر بھی نماز ہو۔ ظاہری جو اس کی حالت ہے، اس کے ارکان ہیں، جو اس کے افعال ہیں، تو ان میں بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو، اور جو نمازی نماز میں کھڑا ہو اس کا ذہن، اس کی توجہ، اس کا خشوع، اس کا خضوع، اور نماز کے اندر یکسوئی، دل کا میلان، وہ بھی بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا۔ ظاہری بات ہے اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو بن نہیں سکتے، لیکن ہم کوشش کریں کہ ہماری نمازیں زیادہ سے زیادہ آپ کے مشابہ ہو جائیں، آپ کی نمازوں جیسی بن جائیں، تاکہ اللہ ہماری نمازوں کو بھی قبول فرما لے۔ تو یہ ہے، تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو لہذا بھی اس حدیث سے بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ اچھا جی، تو اب اس حدیث سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں نا،
تو ہم ان کو ایک ایک کر کے بیان کرتے. نمبر 1، معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے افعال و عبادات اور معاملات وغیرہ کی نگرانی فرمایا کرتے تھے. آپ نے نگرانی کی نا، دیکھا کہ صحابی کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب نگرانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دوسرا، پھر آپ نے فوراً اس کی اصلاح بھی کی، اصلاح کی اس کی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی سلام کرنا مشروع ہے، چاہے تھوڑا سا وقفہ بھی گزرا ہو اس کا اعادہ کیا جائے، جیسا کہ وہ صحابی دوبارہ اور 6 بارہ جب آپ کے پاس آیا تو انہوں نے بار بار آپ کو سلام کہا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے السلام قبل الکلام، کوئی بھی بات چیت شروع کرنے سے پہلے سلام کہنا چاہیے. تو اس لیے وہ صحابی 3 دفعہ آیا، حالانکہ وہ پاس ہی جاتا تھا، وہ کون سا مسجد سے نکل جاتا تھا، دور جاتا تھا، لیکن تھوڑا دور گیا واپس آیا تو سلام کہا. تو اس لیے ہمیں بھی یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم بھی سلام کہیں بار بار. اور یہ بار بار سلام کہنا، سلام کی آوازوں کا آنا، یہ جنتی لوگوں کی نشانی اور علامات ہے. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا الا قيلا سلاما سلاما، کہ جنت میں کوئی لغو اور جھوٹ بات نہیں سنائی دے گی، وہاں تو صرف سلام ہی سلام سنائی دے گا، سلام ہی سلام کہا جائے گا، اس کی آواز اور گونج سنائی دے گی. اس لیے کثرت کے ساتھ سلام کہنا چاہیے. اور پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی عمل کی اصلاح کے لیے اس کے فاسد عمل کو برقرار رکھنا بھی جائز ہے، البتہ اس میں یہ شرط ہے کہ تب مخاطب کو صحیح طریقہ ضرور بتلایا جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو 3 مرتبہ کی نماز کو برقرار رکھا اور صحیح طریقہ نماز کی ان کو تعلیم دی، اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ اب دوبارہ تم نماز کو پڑھو. اور یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ ہر نماز کے لیے وضو مشروع ہے، چاہے پہلے سے ہو یا اسی وقت کیا جائے، کیونکہ وضو نماز کی صحت کے لیے شرط ہے. اور پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا بھی شرط ہے. نماز میں تکبیر تحریمہ واجب ہے. تکبیر تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرام کر دینے والی. تکبیر کا معنی اللہ اکبر، یعنی کہ وہ اللہ اکبر جو ہر چیز کو حرام کر دیتا ہے. یعنی جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیتا ہے، پھر نماز کے علاوہ کوئی بھی کام اس پر کیا ہو جاتا ہے، حرام. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. تو نماز میں تکبیر تحریمہ واجب ہے اور اس کے لیے اللہ اکبر کے الفاظ شرط ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ اکبر اگر نہ بھی کہا جائے، اگر کوئی کہہ لے اللہ اجل، اللہ اعظم، یا کسی بھی زبان میں ایسے لفظ دہرا لے تو وہ اس کے لیے ٹھیک ہوگا. تو یہ بات درست نہیں ہے، صرف اللہ اکبر ہی کہنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھلایا ہے. اس کے بعد یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ نماز میں حسب آسانی زبان کے ساتھ قرات واجب ہے. تو اس بات کی تفسیر دیگر احادیث میں آتی ہے. اس سے مراد قرات فاتحہ ہے جو واجب ہے، یعنی کہ قرآن کتنا پڑھنا ہے، تو سورہ فاتحہ تو ہر سورت پڑھنی، چونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس آدمی نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. تو نماز وہ اکیلے کی ہو، جماعت کی ہو، جہری ہو، سری ہو، نفل ہو، فرض ہو، فرض کفایہ، کوئی بھی نماز ہے اور کوئی بھی پڑھنے والا امام ہے، مقتدی ہے، کوئی ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ لا صلاۃ، نہیں اس کی کوئی نماز ہے ہی نہیں الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ. یعنی جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کی نماز ہوگی، اور جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اور یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ رکوع واجب ہے، جس کے وجوب پر قرآن و سنت کی متعدد نصوص دلالت کرتی ہیں. بس رکوع نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. رکوع، قیام اور سجدہ میں طمانینت یعنی استقرار واجب ہے، ٹھہراؤ واجب ہے. بعض لوگ وہ رکوع میں جاتے ہیں نا، ایسے رکوع میں گئے اللہ اکبر اور ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، ایک سجدے میں گئے پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے، پھر سجدہ. یہ سجدہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو منافق کی نماز کے بارے میں فرمایا نا، وہ جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے نا، ویسے ٹھونگے مارتا، جیسے کوا کسی چیز پر اپنی چونچ مار رہا ہوتا ہے نا، تو کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے. تو لہذا ٹھونگے نہیں مارنے، نماز پڑھنی ہے. تو بہرحال رکوع، قیام اور سجدہ میں طمانینت یعنی استقرار، ٹھہراؤ واجب ہے. لہذا اگر کسی نے اس استقرار کو عمدن ترک کر دیا، جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس نے ایک واجب کو ترک کر دیا.
تو اس ٹھہراؤ کی مقدار میں علماء کے دو اقوال ہیں کہ کتنا ہونا چاہیے. ایک قول یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم کہنے کے بقدر یہ ٹھہراؤ واجب ہے، جبکہ دوسرا قول کیا ہے کہ اگرچہ سبحان ربی العظیم کہنے کے بقدر استقرار واجب نہیں، لیکن اگر کسی نے اس سے جلدی رکوع ختم کر لیا تو اس کا استقرار باطل ہوگا. پھر اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کے رکوع و سجدہ میں جو جھک نہ سکے تو وہ جہاں تک ہو سکے جھکے، جہاں تک ہو سکے وہ جھکے گا. تو اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس مقام پر اس قدر جان لینا ضروری ہے، جو رکوع سجدہ کو کرنے سے قاصر ہو وہ دونوں کا اشارہ کرے گا اور جہاں تک ہو سکے کمر جھکائے گا، اور جس کی کمر رکوع جتنی پہلے ہی سے جھکی ہو وہ رکوع کی نیت کرے گا. یعنی بعض لوگوں کی کمر ایسے جھکی ہوتی ہے نا، کبڑے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بات معلوم ہوئی رکوع سے سر اٹھا کر اتنا سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے کہ استقرار حاصل ہو جائے. تو بعض لوگ جب رکوع سے اٹھتے ہیں نا، سمع اللہ لمن حمدہ، ابھی پورے بھی نہیں اٹھتے اللہ اکبر ایسے چلے جاتے، نہیں، پہلے سیدھا کھڑا ہو، ہر جوڑ اپنے جوڑ پر آ جائے. تو یہ آگے جا کر حدیث میں انشاءاللہ آئے گا. اور پھر فرمایا کہ سجدہ اعضائے سبعہ پر ہوگا، 7 اعضاء پر ہوگا. یعنی دونوں پاؤں 2 ہو گئے، دونوں گھٹنے 4 ہو گئے، اور دونوں ہاتھ یہ 6 ہو گئے، اور یہ پیشانی اور ناک وغیرہ یہ 7. تو ان 7 اعضاء پر وہ سجدہ ہوگا. تو اس کے بعد جلسہ استراحت، یہ جلسہ جو ہے جلسہ واجب ہے. جلسہ کس کو کہتے ہیں؟ 2 سجدوں کے درمیان تھوڑا ٹھہرنا، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے، اللہ اکبر کہہ کے اٹھے، اب تھوڑا رکو، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 دفعہ پڑھو، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جاؤ. اس کے بعد یہ بات ہی معلوم ہوئی جلسہ میں حیت جلوس کیسی ہو، یعنی کہ بیٹھنا کیسے ہے. تو لہذا یہ جو بیٹھنا ہے تو اگر تو پہلا تشہد ہے پھر اس میں بیٹھنا اور طریقہ ہے، اگر دوسرا تشہد ہے تو اس میں بیٹھنا اور طریقہ ہے. پہلے تشہد میں تو الٹا پاؤں انسان بچھا لے گا اور سیدھا پاؤں کھڑا کر لے گا. یعنی ایک پاؤں، اب یہ دونوں پاؤں ہیں، فرض کر لو یہ دونوں پاؤں ہیں، تو ایک پاؤں کو ایسے بچھائے گا ایسے، اور ایک کو کھڑا کر لے گا ایسے. تو یہ طریقہ ہوگا. تو جو جس نماز میں 2 تشہد ہوں، مثلا جو 3 رکعتوں والی نماز ہے اور 4 رکعتوں والی نماز، اس میں 2 تشہد ہوں گے، تو پھر اس میں جو دوسرا تشہد ہے نا اس میں تورک کرے گا آدمی. تورک کیا ہوتا ہے؟ تورک یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا یہ جو اے سائیڈ ہے، ایک طرف کا جو کولا ہے اس کو نیچے لگا دے گا زمین میں، اور اس پاؤں کو دوسرے پنڈلی کے نیچے سے گزار کر باہر نکال لے گا تھوڑا سا، اور یہ ایسے بن جائے گی کیفیت. یعنی اس پر بیٹھا ہو اور یہ پاؤں تھوڑا سا کیا نکلا ہوا ہے؟ باہر نکلا ہوا ہے. تو اس کو تورک کہتے ہیں، اپنی سرین پر بیٹھنا، اپنی مقعد پر بیٹھنا، اردو میں کہہ لیں گے اپنے چوتڑوں پر بیٹھنا. تو جلسہ میں حیت جلوس یہ ہونی چاہیے اس کے لحاظ سے. اور اس کے بعد ایک رکعت میں 2 سجدے واجب ہیں اور یہ نماز کا رکن ہے. لہذا اگر کسی نے بھول کر ایک سجدہ ترک کر کے نماز پوری کر دی تو نماز سجدہ سہو ادا کرنے سے صحیح نہیں ہوگی، بلکہ نماز کا اعادہ واجب ہوگا، کیونکہ سجدہ سہو رکن کی طرف سے کفایت نہیں کرتا. اور ہاں جی، تو یہ ساری باتیں ہمیں اس حدیث سے معلوم ہو جاتی ہیں. تو بس اتنا ہی آج ہم پڑھیں گے. تو باقی روایت جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہم مکمل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو اللہ آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اب اگر جو ہم نے سبق پڑھا ہے یا جو نماز کے بارے میں مسائل بیان ہوئے ہیں، اس بارے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. تو جو ہماری بہن موجود ہوتی ہے تو وہ سوالات پڑھ دے گی، تو انشاءاللہ پھر ہم اس کے جواب دیتے ہیں. یہ بعد میں کریں گے. سجدہ اور جلسہ میں کیسے بیٹھتے ہیں؟
نمبر بتا دینا پھر اس پہ واٹس ایپ بند کر دیں. یہ کر دو میں